बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, खान टूटा ना अवाम, मसला फिर भी गंभीर। मामलात किधर जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और कमीज़ तेरी काली दे बाद लिफाफा मेरा काला, इसकी धूम है। ये क्या है? सोशल ब्रिगेड का तहलका, नए शिकार कौन हैं, इससे आपको आगाही दूंगा। इलेक्शन कमीशन चंद चढ़ाएगा, ये अंदेशा है। और फिर आईनी तरमीम क्या बढ़ गई, इनकी असल सूरत हाल क्या है, इससे आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें, बल्कि अपने अजीज़ व क़ारिब में भी इसे शेयर करें तो मैं आपका ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँगा। जी नाज़रीन, पहली बात, खान टूटा ना अवाम टूटी, मसला फिर भी गंभीर है। ये क्या मसला है? मसला ये है कि अभी न सितारे न हालात ये बता रहे हैं कि इमरान खान के मामलात जो हैं उनमें कुछ बेहतरी आ रही है। बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो जब तक 9 मई का मसला जो है हल नहीं होता, मिलिट्री कोर्ट के मामलात जो सामने नहीं आते, मुकदमात के फ़ैसले नहीं होते, लिहाजा इमरान खान का कैसे होगा? इमरान खान के बारे में ये कहा जाता था कि जनाब वो तो कैद काट ही नहीं सकता, पर भाई उसने कैद काट के दिखा दी। को माने ना माने, सहूलतें जो मिल रही है उसका मुकद्दर। और ये वो नहीं, या मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो माजी में कैद रहने वाले वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे मामले में जो जिस तरह सख्तियाँ की गई वो हमारा मुकद्दर था, जो इसके मामले में सहूलतें मिली वो उसका मुकद्दर है। बहरहाल कैद में वो है। अब मसला क्यों गंभीर है? मसला गंभीर ये कोई ना कोई नई से नई बात निकलती रहती है। जैसे जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई, फिर उसके बाद शुआहिद निकले, फिर रऊफ़ हसन साहब के गिरफ़्तारी हुई और वहाँ से जो उनके मामला निकले, फिर अब जो है वो जबरान इलियास की और रऊफ़ हसन की नेगोशिएशन की जो व्हाट्सएप हैं वो सामने आ रही हो, उसमें कोई मसले मसाइल बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शुआहिद बहुत हैं कि एक दूसरे से रब्ता था। रऊफ़ हसन कहते थे मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ऐसी भी ट्वीट मिली है जिसमें वो कह रहे कि भाजी साढ़े सोशल मीडिया ब्रिगेड की तनख्वाह का बंदोबस्त करो। वो कौन करेगा, लोग परेशान हैं। इसका मतलब ये राब्ते थे। अब क्या होगा क्या नहीं होना ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। इमरान खान जेल में हैं, जेल में रहेंगे और जेल में रहते ही नज़र आ रहे हैं। अभी उनकी वापसी के बाहर कोई ताल्लुक़ात नज़र नहीं आ रहे, कोई मामलात नज़र नहीं आ रहे, कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, बल्कि बरसग़ीर के जो पामिस्ट हैं, जो सितारा शनास हैं, चाहे वो भारतीय हैं चाहे पाकिस्तानी हैं, उनका भी दावा ये है कि नो वेर इमरान खान। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भी कह रहे हैं कि इमरान खान इतना समझदार है कि उसे पता चल गया कि अब वो नहीं है, लिहाजा वो आखिरी हद तक जाएगा। और उन्हें पहले भी किया से, और याद रखना चाहिए कौम को, उन्होंने कहा ये मैनू कढ़िया गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाएगा। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की बात जो है पक्की है। हमारे दोस्त हैं पामिस सितारा शनास अजमल रहीम साहब, सैयद अजमल रहीम, उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा बारी का कोई चांस नहीं इमरान खान की, बल्कि इमरान खान पर भी सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, मामलात गंभीर हैं। और इस तरह भारतीय जोशी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है और उनको गैर तबई मौत भी हो सकती है। तो ये मामला जो है वो है। तो अजमल रहीम का दावा ये है कि 2-3 माह में इतनी सख्तियों और इतने मामलात सामने आएंगे कि इमरान खान फिर अपने आप को बचाने के लिए मुआहदा करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये दावा है उनका। अब वो डटे रहेंगे या नहीं डटे रहेंगे, मुआहदा होता नहीं। उनका दावा ये है कि ये मुआहदा करके फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे और लंदन जाने की कोशिश में हुकूमत उन्हें वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं। मामला जब तय हुआ तो निकल जाएंगे। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ये भी अफवाहें हैं ज़बरदस्ती की। अच्छा ठीक है, अफवाहें अंदाज़े हैं, इसको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहा जा सकता, किसी को फ़ाइनल कोई नहीं है। गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, ये अजमल रहीम भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे अंदाज़े हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इनके जो मामलात हैं, इनके जो ख्वाहिश है ज़िंदगी के, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा ये कि ये होगा और इसी तरह है, दोबारा इनका इख्तिदार नहीं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी कह रहे हैं दोबारा उनका इख्तिदार नहीं। इसी तरह भारतीय जोशी भी कह रहे हैं उनका दोबारा इख्तिदार नहीं। लेकिन PTI के वर्कर्स जो हैं
عوام جو ہے، جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پرستار ہیں، جو ان کے چاہنے والے، جو ان کے ووٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خان ایک بار پھر آئے گا اور پورے زور شور سے آئے گا، دبدبے کے ساتھ آئے گا۔ حکومت اسی لیے ان سے ڈری ہے، عدالتوں میں مداخلت اسی لیے کر رہی ہے، معاملات آئینی ترامیم اس لیے لا رہی ہے۔ تو آئینی ترامیم کی بات کریں تو پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ قمیض تیری کالی، بڑا شور تھا، لیکن اب لفافہ میرا کالا، اس کی دھوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے، جو JUI کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب بات سیدھی سیدھی ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک کالا لفافہ ملا ہے اپنا مولانا فضل الرحمان کو، اور اس میں ترامیم تھی۔ دوسرے دن ترامیم جو ہے وہ پیش ہونی تھیں اور عدالت میں، اور وہ لہٰذا وہ معاملات گڑبڑ تھے۔ میں نے اس میں پڑھا 2-3 آرٹیکل 8 یا 63 والا، یہ 2-3 معاملات کو میں چیک کیا تو میں نے فوراً مولانا صاحب کو بتایا کہ بچ کے، معاملہ کو گڑبڑ ہے۔ تو مولانا کو بریک لگانے والا کون ہے؟ یہ مرتضیٰ صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں۔ اب انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ JUI کے ہیں، ذمہ دار آدمی، پہلے بھی سینیٹر ہیں، اب بھی سینیٹر ہیں، اور ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ یہ گائیڈ کرتے، مولانا کو گائیڈ کیا۔ لیکن معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ یہ معاملہ جو آئینی ترامیم کا، یہ ورڈ نہیں گیا، یہ ابھی زندہ سلامت ہے، اور اس معاملے نے دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا ہے، اور پارلیمنٹ کا حق ہے۔ گزشتہ روز جو وکلاء کا کنونشن ہوا، اس میں بھی یہ کہا ہے، تمام بار کونسلز کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا جناب پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی، لیکن مستعظم جو ہے، جو ٹکراؤ والا جو قانون ہے وہ نہ، مستعظم جو ہے وہ نہ بنائے جائیں، اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ باقی کوئی مسئلہ، اس کا حق ہے بنائے، وہ آئیں ترامیم، دیکھی جائیں، پڑھی جائیں، ڈیبیٹ ہو، مخالفت کی جائے، حمایت کی جائے، یہ اکثریت ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اندیشہ لگا ہوا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کوئی چند چڑھائے گا۔ وہ چند کیا چڑھائے گا؟ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو تو مان ہی نہیں رہا نا کہ سپریم کورٹ نے جو کہا، انہوں نے کہا وہ اپنی حدود سے باہر، اور زبردستی کا ایک فیصلہ تخلیق کیا گیا جو آئین اور قانون جس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی اپنی ڈومین سے باہر نکل گیا، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو۔ اور وہ یہی ہوا ہے کہ وہ تو مان رہے ہیں سپریم کورٹ والے، 8 ججز جنہوں نے اپنا وضاحتی بیان دیا اس میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ، یعنی گوہر علی خان جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب استعفیٰ بھی دے چکے ہیں۔ گوہر علی خان جو ہیں وہ پیش ہو کے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، جناب ہم آپ کو دستاویزات ابھی دیتے ہیں، ہمیں کچھ ٹائم دے دیا جائے، ہم مصروف ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکے، دیکھتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ کنفرم ہوگا، نہیں جی ٹھیک ہے سب کچھ دے ہونا، تو وہ الیکشن کمیشن کچھ بھی چاند چڑھا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے پچھلی جو مخصوص نشستیں بحال کر دی، آج یہ کل میں یہ فیصلہ سامنے آ جانا ہے، تو پھر کی بنے گا بھائی؟ 2/3۔ لیکن سینٹ میں ضرورت پڑے گی JUI کی، مولانا صاحب کی، پھر بھی تو اس لیے یہ معاملات ایسے ہی ہیں۔ اور بلاول صاحب نے جب ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ معاملات یہ ہیں، اور مرتضیٰ صاحب نے اعتراضات بھی کیے اور ان کو نشاندہی بھی کی کہ یہ معاملے جو ہیں قابل اعتراض ہیں، اور انہوں نے کہا بھاجی مجبوری ہے، ہماری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی کر دیں اسے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاجی آرڈر آیا پچھوں، ہونا ہے، یا سب نے فیصلہ کر لیا، مشاورت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ بھی مہربانی کریں کر دیں۔ تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ نہیں، تو پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا ہے، بار کونسل بھی تسلیم کر رہی ہیں، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا نا، یہ ترامیم جو ہو رہی ہیں، جو آئینی اصلاحات آ رہی ہیں، جو خاص طور پر قانونی اصلاحات آ رہے ہیں، جو عدلیہ کے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، یعنی وہ ایسا کبھی نہ ہوتا اگر یہ لوگ غیر جانبدار رہتے۔ ایک تاثر نکلا ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں، فیصلے جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بو یا خوشبو آ رہی ہے جانبداری کی، لہٰذا یہ ساری تبدیلیاں، اور یہ بہت دیر سے ہو رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا 2006 سے لگا ہوا ہے کہ اصلاحات آنی چاہیے، آئینی اصلاحات، اور اس پہ سب لوگ تیار تھے، راضی تھے۔ اب سیاسی طور پہ جو ہے لوگ مخالفت یا حمایت کر رہے ہیں، ورنہ بیچ میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عوام کو، لاکھوں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا، معاملات تو ہوگا نا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ پارلیمنٹ اپنا حق استعمال کرے۔ 16 یا 17 ججز کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ منتخب نمائندوں کے بنائے ہوئے قانون یا اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون، یعنی اس کو جو ہے رد کر دے۔ اصل چیز وہی ہے، وہ تشریح کر سکتے ہیں، اس کی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اور تجویز دے سکتے ہیں، لیکن معاملات گڑبڑ ہیں تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب جو مسئلے مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ مسئلے مسائل یہی ہیں کہ بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، ہر چیز کا بات کا بتنگڑ۔ سوشل میڈیا پر اب جو ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے،
تو وہ بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا تہلکہ ہے، نئے نئے جناب شکار کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کون شکار کیا گیا؟ DGI وہ جو ہے اپنا جنرل ندیم انجم، ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ اب ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے PTI کے ایک MPA کے بیٹے سے، کنفرم ہے سب کچھ۔ ٹرولنگ کیا ہو رہی ہے؟ ٹرولنگ اتنی حد تک ہو رہی ہے کہ غلیظ ترین ہو رہی ہے۔ یعنی یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جناب ایجنسیوں کے سربراہ کی بیٹی کی شادی ہے، ان کو بھی فکر کرنی چاہیے کہیں یہ نہ کہ حجر روسی میں بھی وہ ایجنسیاں کیمرے لگا دیں۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ بھی آپ پہ۔ جو بھی یہ کر رہا ہے نہیں کرنا چاہیے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر شادی بھی تو PTI میں ہو رہی ہے، تو آپ کے اپنے گھر آ رہی ہے، اپنی بہو کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کس کی ہو رہی ہے؟ جنرل وہ جو نصیر صاحب ہیں، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، فیصل نصیر، جن کو ماضی میں بہت کچھ کہا گیا، ڈٹی ہیری یہ وہ تو اب ان کے خلاف ٹرولنگ کیا ہو رہی ہے؟ وہ شدید بیمار ہیں، ان کو سخت بیماری لگی ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ وہ جناب ملک سے باہر چلے گئے اور ان کو واپسی بھی ممکن نہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری بھی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئے DGI بنتے نظر آ رہے ہیں، وہ جن کو یہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے، جن کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی تھی، اور ان سب نے برداشت کیا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے اپنی ذمہ داری پہ ہیں سارے لوگ، ان کے ساتھ جو بھی ہے۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا سوشل میڈیا کر کیا رہا ہے؟ کیا یہ ریاست کی حمایت میں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی حمایت میں ہے؟ کیا یہ سیاسی نظام کی حمایت میں ہے؟ کیا یہ استحکام کی حمایت میں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ابھی تو وہ مسئلہ نہیں سیدھا ہوا، وہ جو افغان کونسلر نے قومی ترانہ میں کھڑا نہیں ہوا اور اس پہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں، انہیں وضاحت کر دی کہ جو اس میں میوزک تھا، وہ بھائی دنیا کے کس قومی ترانے میں میوزک نہیں ہے؟ اور کہاں کہاں فنکشن میں جا کے آپ تقریب میں جا کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ کو نہ اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی۔ لیکن انٹرنیشنل ایک قانون ہے کہ احترام میں آپ نے کھڑے ہونا ہے، ان کا قومی ترانہ ہے، تو آپ نے پاکستان کی تذییع کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی بے توقری کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے، ورنہ معاملات مزید بگڑیں گے۔ تو ابھی تو یہ بھی معاملات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی جناب ٹرولنگ۔ سوشل بریگیڈ صرف اپنے ڈالروں کی چھن میں، پاؤنڈز مانگنے کے چکر میں، اپنے ریٹنگ کے چکر میں جناب جھوٹی سچی خبریں پڑھے جان گے تو شور پان گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔